प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं मोहम्मद यासीन हक्कानी, टीचर हाई स्कूल तिलोगड़ा, जोन बटियास, डिस्ट्रिक्ट डोडा, DSCJ होम क्लासेस में आप सब का खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की उर्दू की निसाबी किताब में शामिल नसरी असनाफ में से अफसाने के ऊपर तबसरा करेंगे। अफसाने का आगाज़ कैसे हुआ, अफसाने का इर्तिका कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि उर्दू अदब में इब्तदा में दास्तानों का रिवाज था। दास्तानें ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ हुआ करती थी जिनमें किस्सा दर किस्सा कहानियों को जोड़ा जाता था और उनको कई कई दिनों बल्कि कई कई महीनों तक पढ़ा और सुना जाता था। लेकिन उसके बाद में नावल का वजूद हुआ, नावल का आगाज़ हुआ, जो कि दास्तान के मुकाबले में, किस्सा गोई के मुकाबले में एक नया फ़न था। उसके अंदर भी लंबी कहानियाँ बयान की जाने लगी, लेकिन वो हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके अंदर ऐसे किस्सों को बयान किया जाता था जिनके अंदर हकीकी ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती थी। लेकिन इन दोनों सिनफ़ों के लिए लोगों के पास काफ़ी वक्त दरकार होना चाहिए था। जबकि ज़िंदगी ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने लगी, तो उस दौर में लोगों के पास इतना वक्त मैसर नहीं रहने लगा कि वो दास्तानों या नावलों का मुताला कर सकें। तो इस तरह से लोगों की अदम फुर्सती की वजह से अफसाने के लिए राहें हमवार होती गई और अफसाने का वजूद हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की। हिंदुस्तान में कथा कहानियों का रिवाज आम था और ये कई सदियों से चला आ रहा था, जबकि अरबी और फ़ारसी अदब में हिकायत की रिवायत मिलती है। लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिनफ़ ने उर्दू के अंदर कैसे दाखिला पाया, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिनफ़ मगरिब के असरात की देन है। गोया मगरबी अदब में मुख्तसर अफसाना, जिसे शार्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता था, वो बहुत पहले उसका आगाज़ हो चुका था। लेकिन उर्दू में मगरिबी अदब को देखकर अफसाने की शुरुआत हुई। उर्दू में गुज़श्ता सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाने लिखने शुरू किए और देखते ही देखते अफसाने ने इतनी तरक्की की कि अफसाना उर्दू फ़िक्शन की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़ बन गई। उर्दू में मुख्तसर अफसाने के फ़रोग़ से पहले दास्तानों और तमसीली किस्सों का रिवाज आम था। नावल की इब्तिदा भी हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलने लगे और ज़िंदगी की कशमकश बढ़ी, नेज़ फुर्सत और फरागत कम होने लगी, तो मुख्तसर अफसाना निगारी का रिवाज आम हुआ। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई वाक़ा बयान किया गया हो, जिसकी इब्तिदा हो यानी आगाज़ हो, शुरुआत हो, उसका इर्तिका हो और ख़ात्मा हो, और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। एक कामयाब अफसाने के लिए ज़रूरी है कि इसका माहौल और किरदार प्लाट से हम आहंग हो, ज़बान आम फहम हो, अल्फाज पुरमाना हों और इसमें वहदत तासुर, जिसको मुख्तसर अफसाने में मरकज़ी हसीयत हासिल है, उसे कायम रखने के लिए तकरार ख़यालात से गुरेज़ किया जाए। मुख्तसर अफसाने में मकसद की बुलंदी, फ़न्नी चाबुकदस्ती और किरदार की नफ्सियात से गहरी वाकफ़ियत का होना ज़रूरी है, और इसमें इतनी जाज़बियत और कशिश होनी चाहिए कि कारी कहानी में ऐसा खो जाए कि वो
اختتام افسانہ تک اس میں پورا منہمک ہو جائے اور اس کا تجسس اور اس کی دلچسپی برقرار رہے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب افسانہ نگار افسانے کے تمام تشکیلی اجزاء میں توازن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان میں اچھی طرح قدرت رکھتا ہو اور اس کی انسانی نفسیات سے گہری واقفیت ہو، تب جا کے وہ ایک کامیاب افسانہ نگار بن سکتا ہے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل اور جامع ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جائے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار بھی ہو سکتے ہیں، منظرنامہ، پلاٹ اور مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی اور افسانے کی کوئی ایک مکمل اور جامع تعریف نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانوں کے اولین نمونے پیش کیے۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا اور ان کا سب سے پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے کئی اور افسانے لکھے اور ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔ پریم چند کی پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا کرتا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنون گورکھ پوری وغیرہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے رومانیت پسندی کو ترجیح دی اور 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے 1933 عیسوی میں انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس میں سجاد ظہیر، احمد علی، محمود ظفر اور رشید جہاں کے افسانوں کو شائع کیا گیا اور جس میں موضوع اور فن دونوں کے اعتبار سے ایسی بغاوت تھی کہ جس کے بغیر کسی جہان نو کی تشکیل ناممکن تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گونا گوں مسائل سے بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ مذکورہ بالا افسانہ نگاروں میں سب سے قداور شخصیت کرشن چندر کی ہے۔ کرشن چندر نے اردو افسانہ نگاری میں رومانی راستے سے حقیقت نگاری کی طرف آنے کی کوشش کی اور اس طرح سے انہوں نے سماج کے ستائے ہوئے طبقات کے مسائل بڑے زہرناک انداز میں بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں جو مقبول ترین افسانے ہیں ان میں نظارے، زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے، انداتا، تین گنڈے، اجنتا سے آگے، ہم وحشی ہیں، دل کسی کا دوست نہیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی کو بھی اردو کی صف اول کے افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔
ان کے یہاں زندگی کا گہرا مشاہدہ اور انسانی فطرت اور نفسیات کا عمیق مطالعہ پایا جاتا ہے، جبکہ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا بنیادی موضوع ہندوستان کی سماجی پستی اور معاشی بدحالی ہے۔ ان کے واقعات حقیقی اور کردار فطری نظر آتے ہیں، جبکہ سعادت حسن منٹو اپنے مخصوص طرز نگارش کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عیش و عشرت میں سرمست نوجوانوں، طوائفوں اور سماج کے گرے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا ہے۔ اپنے کرداروں کی جتنی اچھی تصویر کشی سعادت حسن منٹو نے کی ہے، کسی اور افسانہ نگار کے یہاں مشکل سے مل سکے گی۔ ان کی حقیقت نگاری اکثر فحاشی اور عریانیت تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کے مشہور افسانے نیا قانون، کالی شلوار، موزیل، ٹھنڈا گوشت، ٹوبا ٹیک سنگھ وغیرہ ہیں، جن کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ عصمت چغتائی نے بھی عورتوں سے متعلق مختلف قسم کے سماجی مسائل کو اپنے افسانوں میں اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برسوں تک فسادات ہوتے رہے اور ان موضوعات پر بہترین افسانے لکھے گئے اور انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے، جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ 1955 عیسوی سے 1960 عیسوی کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید احمد امجد وغیرہ ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رمزیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اردو افسانہ ہر عہد کی حقیقتوں کا ترجمان اور ہر زمانے کے مسائل کا عکاس رہا ہے، چنانچہ نئے افسانہ نگاروں نے اپنے عہد کے دکھ، پریشانیوں، جہالت اور توہم پرستی وغیرہ کو براہ راست اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان افسانہ نگاروں میں مہندر ناتھ، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، رضیہ سجاد، عابد سہیل اور آغا سہیل وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ ان نئے افسانہ نگاروں کے یہاں حقائق منکشف تو نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت سپاٹ، بے رنگ اور کھردری ہو کر سامنے آئی ہے، جس سے افسانہ کی لطافت مجروح ہو گئی۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر اورینوی، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، غلام عباس، صالحہ عابد حسین، اشفاق احمد، رام لال، شوکت صدیقی، جوگندر پال، سلام بن رزاق، انور خان اور احمد یوسف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آج بھی افسانے کا سفر جاری ہے۔ نیا افسانہ عہد حاضر کی پرپیچ، مبہم اور حیران کن زندگی کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ علامتی افسانہ نگاری نے اردو افسانے کو ایک نئی جہت دی ہے۔ یہ نئے افسانے پرانے افسانوں سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ تجربے کے نام پر موجودہ افسانوی ادب میں فنی اعتبار سے کچھ ناقص افسانے ضرور شامل ہو گئے، جن میں افسانے کی کہانی پن علامتوں کے الجھاوے میں کھو گئی،
لیکن بعض افسانہ نگاروں نے زندگی کی نئی معنویت کے اظہار میں فن کے سرے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان افسانہ نگاروں سے اردو افسانے کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا مختصر افسانے کا آغاز اور ارتقاء۔ اب ہم 10ویں جماعت کی نصابی کتاب میں شامل مشہور افسانہ نگار، جو کہ افسانہ نگاری میں ایک بنیاد گزار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو پریم چند کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے حالات اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ وہ 1880 عیسوی میں بنارس کے ضلع وارانسی کے موضع مڑوا کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1880 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایک پڑھے لکھے اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا تو انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل کروایا گیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ نامساعد حالات کے باعث وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہیں کر سکے اور ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ البتہ ملازمت کے دوران ہی FA اور BA کا امتحان پاس کیا، اور 1902 عیسوی میں وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کالج میں پریم چند تقریباً 2 سال تک رہے۔ یہاں انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے اچھا ماحول ملا، اور انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار معابد کے نام سے یہیں لکھا، جو بنارس کے ایک ہفتہ واری رسالہ آواز خلق میں قسط وار شائع ہوا۔ 1905 عیسوی میں ان کا تبادلہ کانپور ہوا، جہاں منشی دیا رام نگم، جو رسالہ زمانہ کے ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ عمر بھر کی دوستی کی بنیاد پڑ گئی، اور اب انہوں نے مستقل طور پر زمانہ میں اصلاحی، سوانحی اور ادبی تبصرے لکھنے شروع کیے۔ کانپور کے ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی زمانے میں ان کا سیاسی اور سماجی شعور پختہ ہو گیا اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوا۔ چنانچہ اس جذبہ کے تحت لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ان کا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے فرزی نام سے 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ انگریز سرکار نے اس کتاب پر پابندی عائد کر کے اس کی کاپیاں نظر آتش کرا دی۔ اسی مجموعے میں ان کا سب سے پہلا لکھا ہوا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن بھی موجود تھا، اور سوز وطن کے اندر ان کے 5 افسانے شائع ہوئے تھے۔ ان سب کو انگریزوں نے ضبط کر کے جلا ڈالا۔ کانپور کے 4 سالہ قیام کے بعد ان کا تبادلہ ضلع ہمیرپور میں بحیثیت ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے ہوا۔ یہاں پریم چند کو دیہات میں جانے اور کسانوں کی زندگی کے گوناگوں مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی زمانے میں ان کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ گورکھپور چلے آئے۔ گورکھپور کا قیام ان کی ادبی زندگی کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوا۔ اسی زمانے میں ان کی کہانیوں کا ایک مجموعہ پریم پچیسی کے نام سے شائع ہوا، اور ایک اور ناول گوشہ عافیت بھی وہاں پہ مکمل ہوا۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے رہے۔ ایک ہندی ماہنامہ مریادہ کی ادارت کے فرائض بھی کچھ دیر کے لیے نبھاتے رہے۔ اس کے بعد
انہوں نے اپنا پریس خریدا اور باقاعدہ پبلشنگ کا کام شروع کیا۔ اس پریس سے انہوں نے اپنے چند مشہور ناول پردہ مجاز، گبن، میدان عمل اور گودان کے ہندی ایڈیشن شائع کیے۔ پریس کی آمدنی بہت کم تھی، لہٰذا 1925 عیسوی میں لکھنؤ آ کر مختلف جگہوں پر کام کرنے لگے۔ اسی دوران فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کی غرض سے ممبئی بھی گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکے اور واپس چلے آئے۔ اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا جو بہت ہی مقبول ہوا، لیکن صحت مستقل طور پر خراب رہنے لگی، بیماری بڑھتی گئی اور 1936 عیسوی میں یہ ایک عظیم فنکار اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، پریم بتیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ناول ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع اور کسانوں اور مزدوروں کی حقیقی زندگی کی تصویریں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پرمغز باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے ہیں۔ ان کے وہ مضامین جو ادبی اور لسانی مسائل اور مباحث سے متعلق ہیں، آج بھی بڑی معنویت کے حامل ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا افسانے کا آغاز، ارتقاء اور اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار منشی پریم چند کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ بچوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے منشی پریم چند کے لکھے ہوئے افسانہ عبرت کو لے کر پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔